अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ मामलात पर बात करते हैं, अवामी नौइयत के मामलात ज़ेर बहस आते हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी बात होती रही कुछ सियासी मामलात के ऊपर और मौशी मामलात के ऊपर, बल्कि इनफैक्ट जो गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम हमारा रहा उसमें बड़ी तफसील से जो मुल्क का सियासी निज़ाम है इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की और मामलात जिस तरफ जा रहे हैं आप देख रहे हैं, ख़बरों में भी आपको बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पेचीदा होते जा रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सवाल मैं हमेशा एक ही करता हूँ, देखने वाले भी यही सवाल भेजते हैं कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर अवामी मसाइल हल ना हो सके तो फिर इन ये जो सारी कोशिशें हैं, जो सियासी जोड़ तोड़ है, ये जितनी कोशिशें हो रही हैं, इन सब का क्या फिर फ़ायदा है। बहरहाल इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज प्रोग्राम की नौइयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है, अवामी मसाइल के हवाले से यकीनन गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन एक और बड़ा मसला जो हमारे लोगों को दरपेश है वो ये कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि जो मौक़े हैं रोज़गार के और दीगर जगहों पर बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, जिसके लिए लोग कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाके रोज़गार के हुसूल के लिए मौक़े तलाश करें। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, याद रखें जहाँ पर मौक़े मौजूद हों उनसे यकीनन फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। इस वक्त पूरी दुनिया में कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल है। बड़े ममालिक के अंदर भी जिस तेज़ी से मामलात ख़राब हुए हैं, मौशी मामलात, और ख़ास तौर पे जो कोविड के बाद सूरत हाल रही है, उसमें रोज़गार के मौक़े कम हुए हैं, लेकिन यकीनन सूरत हाल कहीं ना कहीं यहाँ से बेहतर ही है। अच्छा, आज इस हवाले से हमने बात करनी है, और ख़ास तौर पे जो पिछले हमारे एक दो बड़े ख़ास प्रोग्राम्स हुए थे उसमें कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से ख़ास तौर पे बात हुई थी। ये वो पाकिस्तानी जो बाहर जाना चाहते हैं उनको क्या तरीक़ाकार इख्तियार करने की ज़रूरत है, इस मामले के ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई थी। हमारे एक बड़े ख़ास मेहमान जिनको हम जब भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं ज़हमत देते हैं, और आपका तारुफ ये है कि आप पाकिस्तान से बाहर मुकीम रहे और 1992 से ग़ालिबन जो है वो कंसल्टेंसी के उस काम को देख रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो सर्टिफाइड हो, आपका जो इदारा है उसकी एक रेपुटेशन हो। ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपने काम किया है। मैं बात कर रहा हूँ आमिर इस्माइल साहब की, जिनको हम इमिग्रेशन एक्सपर्ट कहते हैं, और वो यकीनन इस टाइटल के मुस्तहिक भी हैं। आमिर इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपके आते ही बहुत सारे सवालात हमें मौसूल होते हैं, फिर वो हम सारे सवालात जमा कर लेते हैं, फिर आपको सहमत देते हैं, और फिर वो आपकी खिदमत में रखते हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा बताइए कि जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में, आपकी बड़ी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग जो है वो रहती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, भी कुछ देर पहले भी बात हो रही थी। मैं चाहता हूँ ज़रा सुनने वाले भी इससे जो है वो फ़ायदा उठा लें कि क्या सूरत हाल इस वक्त है पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कोविड के बाद सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा, या उस दौरान भी काफ़ी मुश्किल रही थी, इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से पूरी दुनिया ही जमूद का शिकार थी। हम देख रहे थे कि ट्रैवलिंग के ऊपर पाबंदियां थीं जी और लोग सफ़र नहीं कर पा रहे थे, और कर पा रहे थे तो बड़ी दिक्कत उनको हो रही थी। लेकिन कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से अब क्योंकि बॉर्डर्स कैनेडियन खुल गए हैं और लोगों को सफ़र करने में, चाहे वो विज़िट वीज़ा पर आते हैं या स्टूडेंट्स इंटरनेशनल आते हैं, या लोग माइग्रेट जो कर रहे हैं, हिजरत करके आ रहे हैं मुस्तकिल सुकूनत के लिए, उनके लिए अच्छी न्यूज़ यही है कि अब सफ़र के अंदर आसानियाँ हो गई हैं। और जो उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुई थी, नेचुरली वो अपने आप को बॉर्डर्स को ज़रा सिक्योर करना चाहते थे कि लोग कोविड की एक्सपेंशन ना हो, तो उस सिलसिले में उन्होंने उसको अब क्वारंटीन होटल करने का लोगों को पाबंदी लगाई थी कि जब आप आएँ तो 3 दिन आप होटल में क़याम करेंगे और फिर वो टेस्टिंग होगी और तमाम चीज़ें। तो वो जो दिक्कत थी वहाँ उतरने के बाद, वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। हाँ, आपके पास डबल वैक्सीनेशन होना चाहिए। फिर अराइव कैन एक ऐप होती है, उसके ज़रिए आप बता देते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी जब आते हैं तो एक ऐप है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छी न्यूज़ ये है कि जो लोग कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से सोच रहे थे कि तातुल का शिकार है, इसमें ताख़ीर हो रही है, वो ताख़ीर अब ख़त्म हो गई है और लोग बेहतर हो गया है। अब ये मौका है कि अप्लाई करें।
اور یہ کہ اب میرا خیال ہے کہ یہ سٹارٹ بھی کریں گے جو ڈراز رکے ہوئے تھے ان کو. رائٹ. اچھا اب یہ کہ جیسے میں نے کہا اکنامک سلو ڈاؤن آیا, پوری Right. دنیا میں معیشت سست روی کا شکار ہوئی, اس وقت کیا صورتحال ہے, اور خاص طور پہ جو پاکستان میں مقیم لوگ ہیں جو روزگار کے مواقع تلاش کرنا چاہتے ہیں, Right. ان کے لیے کیا اس وقت خوشخبری ہے, یا میں اس کو کہوں گا کوئی اچھی خبر ہے, یہ ذرا بتائیے. اچھا, کینیڈا نے آپ نے دیکھا کہ ایون کووڈ کے زمانے میں اپنی امیگریشن کو نہیں روکا. جی. وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس کو اسٹریٹجی کو چینج کیا, Yes. اور ان کو پتا تھا کہ بارڈرز کلوز ہیں تو لوگ نہیں آ پائیں گے, اور امیگرینٹ جب آتے ہیں تو چاہے اس طرح کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں دنیا بھر میں پینڈیمک ٹائپ کے, تو امیگرینٹ جب آتے ہیں تو مواقع بہتر ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جب امیگرینٹس آتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنا خرچہ بھی ساتھ لے کے آتے ساتھ لے ہیں. پھر وہ آنے کے بعد جو لیبر مارکیٹ کے اندر جو کمی بیشی واقع ہوتی ہے, لوگ اکنامک میں سمجھتا ہوں کہ ڈینٹ تو پڑا ہے پوری دنیا میں, لیکن اس ڈینٹ کے ساتھ ساتھ مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں. جو ریکوری فیز ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر دقت کینیڈا کو بھی ہو, لیکن ان کو لوگ بہرحال چاہیے ہوں گے اپنی اکانومی کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے. جابس کریٹ ہو رہی ہیں, ریکوری ہو رہی ہے, آن لائن بزنسز کافی ان کو ترویج ملی, اور باقی چیزیں کیونکہ اب آن ہو گئی ہیں, ایون ماسک کا استعمال بھی اب ختم ہو گیا, سارے وینیوز کھل گئے ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, تو جہاں ڈپ آتا ہے تو وہاں پہ رائز بھی ہوتا ہے, اور یہ جو رائز ہوگا یہ بہت بہتر رائز ہوگا. یس, بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ فرمائیے گا, جیسے بات ہو رہی ہے کینیڈا کے حوالے سے, پالیسیز کے حوالے سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں, اور میں ہمیشہ آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں یہ کہ یہاں پر کیونکہ صحیح گائیڈنس نہیں ہے, لوگ صحیح سے رہنمائی نہیں کر پاتے, اور یہ جو آپ کو پتہ ہے بوگس قسم کے کنسلٹنٹ اور یہ جو ایجنسیز بنی ہوئی, یہ کام یہاں سے زیادہ خراب ہوا کہ یعنی بہت سارے تو کام جو کر رہے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کو شاید نقشے میں نہیں پتا کہ کینیڈا کہاں پر واقع ہے. اب ایسے لوگوں کے پاس جا کے جب لوگ نقصان اٹھاتے ہیں نا, تو پھر بڑی پریشانی کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے, اور کچھ جگہ پہ تو کیسز ہمیشہ کے لیے ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا جاتا ہے. بالکل. یہ بہت ساری شکایت موصول ہوئی ہیں. پالیسی کے حوالے سے پہلے چاہوں گا تھوڑا سا بتائیے کتنا شفٹ آیا ابھی ریسنٹلی. ہاں, اس میں اب جو لوگ نا امیدی کا شکار تھے امیگریشن کے حوالے سے کہ جو ڈراز ہوتے ہیں جس کے ذریعے کینیڈا سلیکٹ کرتا ہے پول میں سے لوگوں کو, وہ ڈراز بالکل رکے ہوئے تھے. صرف پروونشل ڈراز چل رہے تھے, وہ بھی بڑے محدود طریقے سے. اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا کہ جولائی سے, فرسٹ ویک آف جولائی سے وہ اس کو دوبارہ ریزیوم کریں گے. اب جب لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ تعطل کا شکار ہو گیا ہے معاملہ اور کیسز نہیں پروسیس ہو رہے, تو اس وقت جو مارکیٹ میں موجود ٹکس ہیں, جو مارکیٹ میں موجود بوگس کنسلٹنٹس ہیں, اور ایون ان سے بھی زیادہ خطرناک وہ لوگ جو کہ ہیں تو بوگس, ہیں تو نان کینیڈین, ان لائسنس, ان آتھرائز, لوکلی اویلیبل, لیکن اپنے آپ کو وہ لائسنس گردانتے ہیں. تو جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, تو ان کی جیبیں بھرنا شروع ہوتی ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ آئیے میں آپ کو کچھ کراتا ہوں. اور جب اس طرح کی اپورچونٹی آتی ہے کہ جی وہ کھلنے والا ہے, تو آپ دیکھیں گے فیس بک بھر جائے گا, لوگ اپنی تصاویر لگائیں گے کہ آئیے کینیڈا کے دروازے کھلنے والے ہیں. عوام کو چاہیے, پاکستانی عوام کو, کیونکہ ہماری عوام ہے اسمارٹ, اور میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے, اپورچونٹی ارائز ہوتی ہے, تو آپ کو یہ نظر رکھنی ہے کہ جو شخص آپ کو اس کا جھانسا دے رہا ہے کہ میں آپ کا کام کراتا ہوں, وہ خود کس اسٹیٹس کا حامل ہے, کیا اس کے پاس آتھرائزیشن ہے گورنمنٹ آف کینیڈا سے, کیا وہ لائسنسڈ ہے, کیا وہ کینیڈین ہے. تو آپ اپورچونیٹیز اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن آپ کہیں ایسے نہ ہو کہ اپنے پیسے ضائع کریں, ایسے نہ ہو کہ آپ ان آتھرائز ایجنٹس کے ہتھے چڑھ جائیں, خاص طور سے ان کے جو کہ اپنے آپ کو آتھرائز ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے. اور آج کل تو کام آپ کا بڑا آسان ہو گیا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے. جب آپ گوگل پہ جائیں گے, آپ عامر اسماعیل ہی لکھیں گے, اگر آپ کو زیادہ اگر نہیں کوئی ٹپ دی جائے, اگر آپ عامر اسماعیل لکھیں گے, آپ کو پورا پروفائل یہاں پہ مل جائے گا. جب آپ دیکھیں گے ان کے بارے میں تو ان کی ساری ڈیٹیلز وہاں پر موجود ہے. ایسا ہی ہے جی؟ ہاں ایسے ہی ہے. میرا جو زاویہ ہوتا ہے, دیکھیے آپ کو کیسز ملتے ہیں, آپ آتے ہیں مارکیٹ میں, لوگ پذیرائی کرتے ہیں, دیٹس فائن, لیکن ہمارا جو زاویہ ہے وہ دو چیزوں پہ اس کا انحصار ہے. ایک تو یہ کہ ہم کیونکہ کینیڈا میں ہیں, آتھرائز ہیں, لائسنسڈ ہیں, وہاں مقیم ہیں, کافی عرصے سے بچوں کو پروان چڑھایا ہے, کام کیا ہے, تو ہمارا زاویہ یہ کہ سیٹلمنٹ بیسڈ ہم لوگوں کو
حل فراہم کریں کہ آپ وہاں اتریں تو ہم وہاں پہ آلریڈی موجود بھی ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہم چاہتے ہیں لوگوں کو کہ وہ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ وہ خود بھی اپلائی کر سکیں, کیونکہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کسی کو انوالو کریں, اور آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ CIC.gc.ca جو ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کا مطالعہ کر کے آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کسی کو انوالو کرنا ہے تو آبویسلی آپ نے ریسرچ کر کے پتا کر لیا کہ وہ بندہ آتھرائزڈ ہے, لائسنسڈ ہے, کینیڈین ہے, وہاں بیسڈ ہے. لیکن اگر آپ اس کو انوالو بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ کا بالکل ٹرین ہونا ضروری ہے, کیونکہ یہ آپ کی اپلیکیشن ہے. کوئی اس میں چار چاند نہیں لگا سکتا. ہاں اس کے اندر یہ ضرور کر سکتا ہے کہ آپ کو رہنمائی صحیح کرے, آکوپیشن صحیح سلیکٹ ہو جائے, جاب ڈسکرپشن صحیح ہو, کوئی غلطی نہ ہو, کوئی اوور سائٹ نہ ہو جائے. لیکن آپ اگر خود نہیں جانیں گے کہ آپ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں, اس کیٹیگری کے اندر جس میں آپ جا رہے ہیں وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے یا نہیں, بالکل ٹھیک ہے, تو آپ پھر اپنے پیسے ہی گوائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. یہ کنسلٹنسی بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, کیونکہ کچھ جگہوں پر لیگل امپلیکیشنز آتی ہیں. اب جیسے آپ نے کہا کہ لوگ زیادہ اویئر نہیں ہوتے, تو پرابلم بعد میں جا کے ہوتی ہے. اچھا, یہ فارم فل کر دینا, آپ کی آکوپیشن صحیح ڈال دینا, یہاں تک تو پروسیس سمجھ میں آتا ہے, لیکن آگے جب معاملات ہوتے ہیں وہاں پر پرابلم آئی ہے. بہت سارے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جی جب کوئی پروسیس ڈیلے ہو جاتا ہے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. پہلے تو یہ ذرا سمجھ لینا کہ یہ پروسیس ڈیلے کیوں ہوتا ہے, کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں دو تین عوامل ہو سکتے ہیں. ایک تو اگر کوئی پینڈیمک ٹائپ کی سچویشن ہو گئی تو بیک لاگ بڑھ گیا, تو بیک لاگ بڑھ گیا. لیکن ساتھ میں اگر آپ نے اپنی اپلیکیشن کو ڈالا ہے, کیونکہ یہ انویٹیشن بیس سسٹم ہے جس میں آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے. ہم کیونکہ 91 سے کام کر رہے ہیں تو مختلف ادوار میں ہم نے دیکھا کہ جب آپ اپلیکیشن ڈالتے تھے, پیپر اپلیکیشن, تو اس پہ یس یا نو آ جاتا تھا, کچھ تعطل ہوتا تھا, کچھ کبھی جلدی ہوتا تھا. لیکن اب کیونکہ یہ انویٹیشن بیسڈ ہے تو آپ کو بلایا جاتا ہے, آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے تو ہی آپ آگے بڑھتے ہیں. تو 2 سٹیپس کا پروسیس ہے. اس میں جب آپ کو انوائٹ کر لیا گیا, فرض کیا, اور آپ کو اپلیکیشن ڈالنے کا کہا گیا, آپ نے اپلیکیشن ڈالی, تو اس اپلیکیشن کے اوپر وہ ریویو کرتے ہیں کہ پیپر سکریننگ کا پروسیس ہوتا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہے یا نہیں, اس میں کوئی کمی بیشی ہے یا نہیں, اور اس موقع پر بھی وہ آپ کو ریٹرن کر سکتے ہیں اپلیکیشن. تو کبھی اگر آپ کی اپلیکیشن میں کمی بیشی ہے, کنفیوژن ہے, کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے, تو ڈیلے کا شکار ہو سکتی ہے. اور عموماً میں دیکھ رہا ہوں کہ جو یہاں پر ہمارے پاس لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ مجھے انویٹیشن آ گیا تو پھر ٹھیک ہے آپ جائیے, لیکن میں پھر بھی نہیں جا پایا, تو سچ اے شیم کہ آپ پھر بھی نہیں جا پائے, کیونکہ وہ میرا جو کنسلٹنٹ جو لوکل ایجنٹ تھا اس نے مجھے کہا کہ یہ لگا دیں یا یہ نہ لگا دیں, اوور سائٹ ہو گیا. تو میں ان تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو انویٹیشن آ گیا ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ امیگریشن حاصل کر لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے چانس دیٹ یو کین گیٹ اے ریفیوزل فرام اے پروونشل گورنمنٹ, اور پروونشل گورنمنٹ کے اپروول کے بعد بھی یو اسٹل نیڈ فیڈرل گورنمنٹ اپروول. اور کافی سارے لوگ فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ بھی آ کے ریفیوز ہو جاتے ہیں. تو یہ بات بڑا ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ اس وقت تک نہیں کنفرم ہو سکتے جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں ویزا نہ آ جائے. اچھا, اب ایک پرسیپشن یہ ہے پاکستان میں, لوگ سوچتے ہیں کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کے لیے پالیسی اور ہے, ڈیولپ کنٹریز کے لیے اور ہے. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ کیونکہ خیال یہ ہے کہ جو بڑے ممالک ہوتے ہیں یہ سب کو ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں, یہ ان کے لاز میں شامل ہے, یہ ان کے کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہے. اس کو ذرا چاہوں گا تھوڑا سا کلیئر کریں. بالکل یہ حقیقت ہے. کینیڈا نے سیکھا, اور ویسٹرن کنٹریز میں میرا خیال ہے کہ یہ شاید اچھی بات ہے کہ وہ سیکھ جب جاتے ہیں تو اپنی تصحیح کر لیتے ہیں. اور اگر آپ پاسٹ دیکھیں کینیڈا کا تو کوئی اتنا تابناک قسم کا نظر نہیں آتا. ان کی امیگریشن پالیسیز کافی ڈسکریمنیٹو تھیں, اور اس میں چائنیز کو انہوں نے صحیح ڈیل نہیں کیا, انڈین سب کانٹیننٹ سے لوگ گئے ان کو ڈیل نہیں کیا صحیح, اور بعد میں پھر انہوں نے اس کو اپولوجائز کیا, جو کہ ایک اچھی بات ہے. انہوں نے ریکگنائز کیا کہ بھائی ہم نے زیادتی کی, ہم نے صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کیا. لیکن جب یہ بات طے پا گئی ایک بار کہ جو پالیسیز میں فلاز تھے نیشنل لیولز کے اوپر, یعنی قومیت کی بنیاد پہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور ان کو نہیں آنے دیا گیا یا ان کو پریشان کیا گیا, ایون انڈیجنس لوگوں کے ساتھ جو وہاں پر پہلے سے آباد تھے, پھر بعد میں یہ آئے تو انہوں نے حکومت کرنا شروع کی. تو انہوں نے اس بات کو ریکگنائز کر لیا, اور اس کے بعد گوئنگ فارورڈ یونیفارمٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ٹیمپرری ریزیڈنس اپلیکیشن جب جاتی ہے, وزٹر ویزا اپلیکیشن جب جاتی ہے, جس میں آپ کو یہ باور کرانا ہوتا ہے آفیسر کو کہ مجھے
رہنے میں کوئی غرض نہیں ہے، مجھے واپس جانا ہے، تو وہ آپ کا اچھی طریقے سے اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی اپنی پوزیشن کیا ہے اپنے ملک میں. تو کیونکہ پوزیشن اگر ملک کی اپنی خود کی اوور آل کچھ اکنامک سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے تو وہ بڑے باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں کہ ان کا ارادہ کیا ہے، یہ واپس چلے جائیں گے. اگر آپ پرماننٹ ریزیڈنس کی بات کرتے ہیں تو ان کو پوری دنیا سے لوگ چاہیے اور پالیسی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی اسیسمنٹ کرائٹیریا ہے اور ایک ہی آبجیکٹیوٹی بھی ہے سسٹم میں. پہلے ہم 90s میں ڈیل کرتے تھے تو آفیسر جو ہے وہ اس کے پاس 10 نمبر ہوتے تھے پرسنل سوٹیبلٹی کے، لیکن اب وہ بھی اس سے لے لیے گئے ہیں. تو آبجیکٹیوٹی ہے، کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو تمام چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. اچھا ابھی یہ ذرا بزنس کمیونٹی کے کچھ ایشوز تھے. بزنس مین کے لیے، انٹرپرینورس کے لیے اپرچونیٹیز پوری دنیا میں ہیں، ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کی جا رہی ہیں، ان کے لیے اسپیس بنایا جا رہا ہے. کینیڈا میں کیا سچویشن ہے یہ ذرا بتائیے گا. اور پھر کچھ کیسز جو میری نظر سے گزرے اس میں بڑا حیران تھا کہ بڑا ہیفٹی اماؤنٹ تھا، بڑا بینک بیلنس سب کچھ تھا، اسٹیٹمنٹ بڑی اسٹرانگ تھی سب کچھ، لیکن اس کے باوجود کیسز ریفیوز ہو گئے. یہ کہاں غلطی ہوئی ہے، یہ ذرا بتائیے. بزنس مین، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تاجر کے سر پہ تاج ہوتا ہے، تو اس کی پذیرائی ہر جگہ ہے. آپ آتے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز ڈیولپ کرتے ہیں، جابس کریٹ کرتے ہیں، تو ہر کنٹری کو بزنس مین تو چاہیے. اب بزنس مین دو زاویوں سے اپنی اپلیکیشن ڈالتے ہیں، یا تو وہ پرماننٹ ریزیڈنس کے طور پہ آتے ہیں کہ میں مستقل قیام کروں گا اور یہاں رہ جاؤں گا اور بزنس لگاؤں گا، تو بالکل آپ کے لیے رائے ہموار ہیں. کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں، پروونشل پروگرامز بھی ہیں، فیڈرل پروگرامز بھی ہیں، اسٹارٹ اپ بھی ہے، پروونشل امیگریشن آنٹیریو کا بڑا اچھا ہے، مختلف آپشنز ہے بہرحال. لیکن اگر آپ ٹیمپرری ریزیڈنس کے طور پہ آ رہے ہیں، یعنی آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہی کرائٹیریا اپلائی ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ کیا ہے. اس میں کبھی کبھار ویزا آفیسر سے بھی غلطی ہوتی ہے. ہر چیز فائنینشلی آپ اسٹیبل ہیں، لیکن اس کو گما گزرتا ہے کہ آپ شاید نہیں آئیں گے. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہونے سے یہ بات واضح نہیں ہو جائے گی کہ آپ واپس چلے جائیں گے. آپ کے اور دوسرے ایسپیکٹس، ٹائز ود دا ہوم کنٹری، یور اون سرکمسٹانسز پلے کرتے ہیں. کافی سارے لوگ بتاتے ہیں کہ جی پیسے بہت پڑے ہوئے تھے لیکن وہ نہیں ہوا. پیسے سے تعلق نہیں، کیونکہ آپ کا جو خرچہ ہوگا وہاں پہ 10 دن کا، 15 دن کا وزٹ کا، کتنا ہوگا؟ $4,000 $5,000 $10,000 خرچ کریں گے. اگر آپ کے وہ رقم ہے فائن، لیکن ہاں وہ اور بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے ٹائز کیا، فائنینشیل ٹائز کیا ہیں. تو کیش ہونے سے فرق نہیں پڑے گا، خالی کیش ہونا بھی ضروری ہے، لیکن یہ کہ یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے. دوسرے ممالک جو ہم ڈیل کرتے ہیں، ترکی ہے اور یورپ میں پورچوگل ہے، وہاں پر زاویہ ڈفرینٹ ہے. رائٹ. اچھا عامر بھائی، میں اس طرف آ رہا ہوں ذرا. اب ٹرکی کی بھی بات کرتے ہیں نا، آپ ٹرکی کے حوالے سے بھی معاملات دیکھ رہے ہیں. ذرا اسٹوڈنٹس کے بہت سارے کویسچنز ہیں، ابھی میں آپ سے سارے جو فیکٹس ہیں وہ شیئر کروں گا، اس کے اوپر بات ہوگی. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. جناب عمران اسماعیل صاحب، عامر اسماعیل مجھے معاف کیجیے گا، ان سے ملتا جلتا ایک نام سیاست میں ہے. وہ آج کل صبح شام سیاست پہ پروگرام کر کر کے جو ہے وہ دماغ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا. عامر اسماعیل ہمارے بڑے اچھے محترم دوست ہیں، امیگریشن ایکسپرٹ ہیں، وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں. عامر بھائی یہ فرمائیے گا کہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے، اب اسٹوڈنٹ جب پک اینڈ چوز کے اوپر جاتا ہے نا اوورسیز اسٹڈیز کے لیے، تو وہ اس کے پاس بہت سارے آپشنس ہوتے ہیں، لیکن اس کی کنسیڈریشن میں یو ایس اور کینیڈا جو ہے نا وہ بہت بعد میں آتا ہے. اس کی وجہ ہے وہ میں چاہوں گا آپ ذرا ایکسپلین کیجیے گا. وہ یورپ کو دیکھتا ہے، ادھر ادھر اپرچونیٹیز کو وہ کرتا ہے. کیا بہتر آپشن اس کے لیے ہے؟ پہلے تو میں چاہوں گا تھوڑا سا یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا پتہ چلے. جی دیکھیے، کینیڈا ہیز ایمرج ایز اے ویری گڈ ڈیسٹینیشن فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پچھلے میں سمجھتا ہوں 10 سالوں میں. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عموماً لوگوں کا رجحان یو کے جانے کا ہوتا تھا، ابھی بھی ہے، لیکن لوگ آگے کا بھی سوچتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا جب میں گریجویٹ کر لوں گا. بہت سارے لوگ تو واپس آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈگری لیں اور پھر اس کے بعد اپنے ملک واپس چلے جائیں، یا شاید مڈل ایسٹ وغیرہ میں جاب کریں، اس ڈگری کی وجہ سے کچھ بہتر ہمیں ریمونریشن ریکگنیشن ملے گا. لیکن بہت سارے لوگوں کا ٹارگیٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کنٹری میں جہاں پہ ہم 2-4 سال لگا چکے ہیں تو وہاں پر ہمیں مواقع ملیں مستقل سکونت کے، پرماننٹ ریزیڈنس مل جائے، سٹیزن شپ مل جائے. تو
کینیڈا نے اپنی پالیسی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ اس طرح وضع کی پچھلے کچھ سالوں میں جس سے کہ راہ ہموار ہو گئی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے. تو جب وہ کمپیئر کرتے ہیں آسٹریلیا سے, یو کے سے, یو ایس اے سے, تو ان کو لگتا ہے کہ کینیڈا ایک تو اچھا ملک ہے اپنی جگہ پہ, وہاں پر امیگرینٹس کو پذیرائی کی جاتی ہے, لیکن آگے جا کر کے کام کرنے کے مواقع, پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ اور اس کے بعد پرماننٹ ریزیڈنس انڈر کینیڈا ایکسپیرینس کلاس جو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا کچھ عرصے پہلے, کچھ سال پہلے, تو اس سے یہ ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ آیا اس نے پڑھائی کی, اب وہ امیگرینٹ بھی ہو گیا اور وہ بہتر امیگرینٹ ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس نے پڑھائی کی ہے کینیڈین, اس کی انگریزی میں بھی بہتری آئی ہوگی یقیناً, اس کو بھی سمجھتا ہے وہاں کے, بالکل, اور وہ کینیڈینائز ہو گیا, مطلب اس نے جو معاشرہ ہے ہو گیا, فیملیئر ہو گیا, بالکل, تو وہ ایز اے بیٹر کینڈیڈیٹ ثابت ہوتا ہے. تو انہوں نے بہتر کیا, تو اس وجہ سے بھی رجحان کینیڈا کی طرف زیادہ ہے. پھر فیس وائز بھی کینیڈا بہتر ہے, یعنی کم ہے کمپیریٹیولی. ویسے تو پڑھائی مہنگی ہوتی ہے باہر آپ کو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ, لیکن کمپیریٹیولی یو ایس, آسٹریلیا اور یو کے مقابلے میں کم قیمت پہ آپ پڑھ لیتے ہیں وہاں پہ ٹیوشن فیس وغیرہ. بالکل ٹھیک ہے. ایک کوشچن جو اکثر کیا جاتا ہے سب سے زیادہ کینیڈا کے حوالے سے, ویدر بڑا چیلنجنگ ہے, لوگ کچھ یہاں پر خیال نہیں کر پاتے. ٹو بی ویری آنیسٹ, بعد میں جب وہاں لینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر گھنٹی بجتی ہے کہ جناب یہاں تو سروائیول بڑا مشکل ہے. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں, پریکٹیکلی تو چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, جب آپ اترتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے, لیکن ایک زمانے میں جب ہم گئے تھے, بہت پرانے زمانے میں, اور لوگ جایا کرتے تھے تو ان کو شوق لگتا تھا. اب کیونکہ فیملیرٹی کافی ہو گئی ہے, لوگ آن لائن دیکھتے ہیں, یوٹیوبس پہ بھی دیکھتے ہیں, مینٹلی تو وہ پریپیئر ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کتنی سردی ہوتی ہے, اور سردی ہر وقت نہیں ہوتی, سردی کے زمانے میں ہوتی ہے. جب سردی پڑتی ہے تو انہوں نے ارینجمنٹس کی ہوتی ہیں یقیناً. ہاں, یہ ہے کہ جب آپ شروع میں جاتے ہیں اور آپ اسپیشلی جب آپ اکیلے ہیں, اگر آپ کی وہاں پہ فیملی نہیں ہے اور آپ اکیلے گزر بسر کر رہے ہیں فی الحال, تو ایک تو سردی, اوپر سے اکیلا پن آپ کو ڈپریشن کا شکار کر سکتا ہے. ان کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ, الون ان کینیڈا اس کا ٹارگیٹ ہے, ٹائٹل ہے. تو اس میں وہ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ کیسے آپ گھلیے ملیے اور کیسے سماجی تعلقات بڑھائیے تاکہ آپ وہاں پہ سروائیو کر سکیں. چیلنجز ہیں, ویدر کا چیلنج بڑا چیلنج ہے, لیکن سارے موسم ملتے ہیں. ابھی گرمی شروع ہونے والی ہے, بہت بہتر ہوگا وہاں پہ. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب موونگ فورورڈ تھوڑی سی بات ہو جائے ٹرکی کے حوالے سے. اچھا, اب امیر اسماعیل صاحب جو ہیں وہ نہ صرف کینیڈا کے حوالے سے بلکہ ٹرکی اور دوسری جگہ یورپ میں بھی کنٹریز ہیں جہاں پہ کام کر رہے ہیں. ٹرکی پہلا نام ذہن میں آتا ہے. پاکستانی آج کل کیونکہ زیادہ دیکھ رہے ہیں, ڈراماز کے ذریعے موویز دیکھ رہے ہیں, تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک بڑی زبردست جگہ ہے. دو کہ کچھ اکنامک سلو ڈاؤن آیا, کوئی پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے چیزیں تھوڑی سی مشکل ہوئی ہیں, بٹ اسٹل زیادہ اپرچونیٹیز نظر آ رہی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹورزم کی حد تک تو لوگ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ سکونت اختیار کرنا اور کیا اپرچونیٹیز, کیا چیلنجز ہیں, کیسا نظر آ رہا ہے, یہ ذرا بتائیے. آپ نے غور کیا ہوگا جب ہم کسی پروگرام کو پروموٹ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو خود ٹیسٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے کیا ٹرکی کے لیے بھی. ہم خود وہاں پر گئے, وہاں پہ قیام کیا, لوگوں سے ملاقاتیں کیں تاکہ ہم اس کو کانفیڈنٹلی لوگوں کو بتا سکیں کہ کیسا ہے. تو جہاں تک عوام کا رد عمل ہوتا ہے فارنرز کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے گڈ کنٹری, اور پاکستانی اس کے ساتھ ان کے روابط اچھے ہیں, تعلقات اچھے ہیں. دوسرا یہ کہ جو لوگ وہاں جا رہے ہیں, پروگرام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ پروگرام ان کا جو سٹیزنشپ بائی انویسٹمنٹ پروگرام ہے, جس میں وہ آپ کو اپنا سٹیزنشپ ڈائریکٹلی دے رہے ہیں. تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سٹیزنشپ پیسوں کے عوض مل سکے کسی بھی کنٹری کی. تو اس میں ٹرکی شاید پاکستانیوں کے لیے سر فہرست ہو سکتا ہے. ویسے ہمارے پاس آپشن بہت سارے ہیں, اینٹیگا, باربوڈا اور یہ کیریبین جو آئلینڈس ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹریولنگ آسان ہو جائے. تو ہاں, یہ ضرور ہے کہ ایز اے سٹیزن آپ وہاں رہ بھی سکتے ہیں. تو عموماً لوگوں کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے ہمیں اگر ایک پاسپورٹ مل جائے جس سے ہم ٹریولنگ آسان کر سکیں, تو ٹرکی کا پاسپورٹ کافی مناسب ہے. ٹھیک ہے, ہر جگہ کی نہیں ملتے اس پہ ویزا, لیکن مطلب آن ارائیول یا ویسے ڈائریکٹلی نہیں ہوتا, لیکن آپ کو ویزا ملنے میں آسانی ہو جاتی ہے. آسانی ضرور ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ وہاں پہ اگر آپ کو رہنا ہے تو بھی اٹس اے گڈ آپشن. یو کین لیو دیر, اینڈ وین یو کمپیئر کہ میرے سرکمسٹانسز اپنے ملک میں کچھ اس طرح کے ہیں, تو اگر میں ٹرکی پہنچ جاؤں
ایز اے سٹیزن, تو وہاں پہ کیا میں کر سکتا ہوں, پنپ سکتا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کافی لوگوں کے لیے اچھے مواقع موجود ہیں وہاں ٹھیک پر. ہے. اور اسٹوڈنٹس کے لیے کیا وہ ہے, کیونکہ جو یونیورسٹیز ہم نے سرچ کی گوگل کے ذریعے, تو پتہ یہ چلا کہ وہ ٹاپ ناچ کے اوپر آتی ہیں, کچھ ایسی انسٹیٹیوشنز ہیں, تو کیا وہ اتنی فلیکسیبل ہیں اوورسیز اسٹوڈنٹس کے لیے, اور پاکستان ان پرٹیکولر جیسے بھی بات ہو رہی تھی؟ ہاں, میرا خیال ہے کہ یہاں پر اگر ہم کمپیریٹیولی بات کریں کینیڈا, یو ایس اے, آسٹریلیا وغیرہ کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اس لیول کی بات نہیں ہو. کچھ لینگویج بیریئر کا بھی ایشو ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور میں نے محسوس کیا, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ میں ضرور جاتا ہوں, پورچوگل جاتا ہوں, اینٹیگا باربوڈا, ہر جگہ میں جا کر کے پہلے ٹیسٹ کرتا ہوں, تو مجھے شاید جو نظر آیا ٹرکی میں وہ یہ کہ لینگویج بیریئر از اے بگ بیریئر. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر, جب وہ پڑھائی کرتے ہیں تو ان کو ضروری ہوتا ہے وہ ٹرکش سیکھے بھی, روزمرہ کے معاملات کے لیے بھی اور ویسے بھی. تو وہ ایک دقت, جب ہی رجحان انگریزی بولنے والے ملکوں کی طرف زیادہ ہے. زیادہ ہوتا ہے. یہ جو ہم پروموٹ کر رہے ہیں ٹرکی کا پروگرام, دس از فار پیپل ہو آر لوکنگ فار ویزا فری ٹریول کے لیے میرے پاس ایک عدد پاسپورٹ آ جائے. تو ٹرکی ہو گیا, پورچوگل ہو گیا, اور اینٹیگا ہو گیا, سینٹ کیٹس ہو گیا, یہ تمام کنٹریز آپ کو کیونکہ پیسوں کے عوض دے سکتی ہیں پاسپورٹ, تو وہ بالکل ایک رجحان الگ ہے کہ مجھے جانا بھی نہ پڑے, رہنا بھی نہ پڑے, اور میں اپنے ملک کو چھوڑ بھی نہیں سکتا, یہاں میرا بزنس چل رہا ہے, لیکن مجھے کچھ ایک ٹریول ڈاکیومنٹ ایسا مل جائے کچھ انویسٹمنٹ کے تھرو, تو یہ پھر ان لوگوں کے لیے یورپین بلاک کے اندر آ جاتے ہیں آپ. بالکل پورٹوگل کی وجہ سے تو آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہو جائے گا کہ آپ کو ایکچولی وہ جو ایک بلاک ہے اس کے اندر آ جائیں گے, تو یہ آپ کی ٹریولنگ کے لیے جن کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے ان کو ایک ایز مل جائے گی. اور باقی رہنے کے حوالے سے بھی اپرچونیٹیز ہیں, سب جگہ ہیں ایکولی, اور حالات کہیں بھی. ایک سب سے پہلے جو سمجھنے کی بات یہ ہے نا, پاکستان میں شاید زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ باہر جائیں گے تو وہاں پر جاتے ہی وہ ریڈ کارپیٹ جو ہے وہ پلین سے جو لگا دیا جائے گا کہ جناب موصوف آ گئے. ایسا نہیں ہے, سب جگہ جو ہے وہ چیلنجز ہیں. لائک آسٹریلیا کی اگر بات کریں, اب یہ ویدر کی جو ابھی بات ہو رہی تھی نا, جیسے ایکسٹریم یہاں پہ ویدر جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اس کے بالکل اپوزٹ آسٹریلیا میں ہوتا ہے. ایک ہمارے ایک دوست تھے جب آسٹریلیا گئے پہلی دفعہ, تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کس شدت کی گرمی وہاں پر ہوتی ہے, تو وہ نہیں سروائیو کر سکے اس میں. تو یہ ایک پرابلم ہوتا ہے کہ پہلے اس کو اچھی طرح اسٹڈی کریں. اچھا جی, اب تھوڑی سی بات ہو رہی تھی پاکستانیوں کے حوالے سے کہ ایک بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کہیں کے بھی آپ اپلائی کر رہے ہو, کمپلائنس بڑی ضروری ہوتی ہے, پیپر ورک آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے. یہاں آ کے ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے, اور خاص طور پہ جو ایجوکیشن ڈاکیومنٹس ہیں ہمارے, جن کے پاس جینوئن ہیں وہ صحیح طرح سے ان کو کمپائل نہیں کر پاتے, اور جن کے پاس نہیں ہے وہ کنسلٹنٹ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ پورا کیس تیار کر کے دے گا. اچھا, یہ مزے کی بات ہے, آپ کے تو یقیناً علم میں ہوگا کہ جب آپ کیس اس کے پاس جاتے ہیں, سب سے پہلے وہ آپ کو سنہرے خواب دکھاتا ہے, اور اس کے بعد وہ آپ کو جو ہے شیورٹی دیتا ہے کہ آپ کو تمام چیزیں میں خود تیار کر کے دوں گا, اور اس کے اور آگے جا کے پھر پرابلم آتی ہے. میں چاہوں گا ذرا اس ایشو کے اوپر, ایک بڑا سیریس ایشو ہے, ذرا ویری ویری سیریس ایشو, کیونکہ جب ہم آتے ہیں تو جس طرح سے ہمیں انکوائریز ملتی ہیں کلائنٹس کی طرف سے, تو مجھے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے مائنڈ کو کیسے کنڈیشن کر دیا گیا ہے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, دروازے کھلے ہوئے ہیں کینیڈا کے, آپ آ جائیں, بس ہم ڈاکیومنٹس دیجیے اور ہو جائے. اب ان کے جو ڈیلنگ کے طریقہ کار سے آپ کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رقم جو آپ کی جیب میں پڑی ہے وہ کسی طرح منتقل ہو ان کی جیبوں میں, تو یقیناً وہ آپ کو اچھی اچھی بات بتائیں گے, اور وہ اچھا لگتا ہے سننے کو. لیکن اگر آپ سلیکشن کرائٹیریا پہ پہلے بات کریں اور دیکھیں کہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے, آپ کو پروگرام ایگزسٹ بھی کرتا ہے, طریقہ واردات بڑا سمپل ہے, اور وہ یہ ہے کہ جی میں اتنی اتنی رقم لوں گا اور یہ آپ کا کام ہو جائے گا. لیکن مجھے یہ رقم بالکل نہیں چاہیے, بعد میں چاہیے, آپ کچھ رجسٹریشن کے پیسے دے دیں. یہ جو رجسٹریشن کے جو پیسے ہیں, دیٹ از دا ٹارگیٹ, تو یہ آپ کو کرنا ہے. باقی کچھ لوگ تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہی فراڈ کر رہے ہیں, رقم جمع کی اور غائب ہو گئے. تو انہوں نے سیکھ لیا ہے طریقہ کہ یہ تو پھر فراڈ کے زمرے میں زیادہ آ جائے گا, تو کیوں نہ ایسا کوئی کام کیا جائے جس سے کہ اندازہ بھی نہ ہو کہ جی وہ 10-12 لاکھ روپے 15 لاکھ روپے بعد میں, ابھی 1 لاکھ روپے تھما دیجئے. تو لوگوں کو بڑا, میرے پاس لوگ آتے ہیں, وہ جاتے نہیں ہیں ان کے پاس, لیکن کہانی بالکل لے کر کے آتے ہیں کہ وہ گئے تھے ہم, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ لاکھ دیجئے, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں, پھر میں واپس نہیں گیا. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اور یہ بھی ساتھ میں کنڈیشن رکھی جاتی ہے کہ جناب آپ طریقہ واردات آپ دیکھیے کہ پہلے آپ کیس فائل کریں, کنسلٹنسی فیس آپ بعد میں دیجیے گا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ مور سب تو جاتی ہے کہ آپ نے اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ جیت لیا کہ جناب ٹھیک ہے, اب اس نے کیس کہہ رہا ہے تو کنسلٹنٹ ہے, اپنی کنسلٹنسی فیس جو ہے وہ بعد میں لے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ
ریفیوز ہو جاتے ہیں کہیں سے، تو بہت زیادہ آپ جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں، آپ سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ پھر اب آدمی سوچنا چھوڑ دیتا ہے کہ یار میں اپلائی آپ صحیح کروں کہہ رہے یا ہیں، اس لیے کہ کروں۔ ڈی مورلائز بھی ہوتے ہیں آپ، لیکن لوگوں کو یہ بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ یہاں پہ لوکلی کسی سے بات کرتے ہیں، کسی کے دفتر میں جاتے ہیں لوکل ایجنٹس کے پاس، اور جو کہ اپنے آپ کو کینیڈین ظاہر کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے لیکن ہے نہیں، آپ کا بہت بڑا نقصان ہے اس کے اندر، اس لیے کہ گورنمنٹ آف کینیڈا کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے جی جو کہ آتھرائز نہیں تھا، آپ کی اپلیکیشن کو وہ نہ صرف ریفیوز کرتے ہیں انڈر سیکشن 40 آف مس ریپرزنٹیشن، بلکہ آپ کو 5 سال کے لیے بین بھی کرتے ہیں۔ اٹس ناٹ ورتھ اٹ ٹو ٹاک ٹو لوکل ایجنٹس۔ آپ بہت بڑا اپنا نقصان کریں گے اگر آپ یہ کریں گے۔ آپ خود اپلائی کریں بھائی، اگر آپ بالکل خود ٹھیک اپلائی نہیں کر سکتے، آپ کو مدد کی ضرورت ہے، آپ آتھرائز کنسلٹنٹ سے جو کہ کینیڈا میں مقیم ہوتے ہیں ان سے بات کریں۔ ادروائز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مس ریپرزنٹیشن کی ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، چاہے اس نے پھر آپ کے کوئی پیپر ورک کی وجہ سے مس ریپرزنٹیشن ہو یا کسی اور وجہ سے، یا صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ نے اس شخص کو رقم دی تھی اپنی مدد کے لیے۔ آپ ان نوئنگلی کرتے ہیں، یہ نہیں آپ جان بوجھ کے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ سمجھتے ہیں یہ اس نے دفتر لیا ہوا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے اور بڑا 15-20 سال کا کلیم کر رہا ہے ایکسپیرینس، آپ دے دیتے ہیں کہ اس کے مجھے جانا ہے، نہ وہ شخص خود گیا ہے کینیڈا اور آپ کا نقصان کر رہا ہے۔ اتنی مورل ان لوگوں کے اندر ہونی چاہیے جرت کہ وہ یہ بتائیں لوگوں کو کہ میں جو آپ سے پیسے لے رہا ہوں اس کا میں مجاز نہیں ہوں، لیکن میں لے رہا ہوں اور آپ کا اس کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن میں اپنا نام ظاہر نہیں کروں گا۔ تو پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر نام ظاہر ہو گیا تو بالکل ٹھیک، یو آر گونا گیٹ ریفیوزڈ اینڈ دین یو ول بی ان بگ بگ ٹربل۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ریفیوز ہونے کے بعد پھر آپ جب دوبارہ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پھر بہت ساری پرابلمس کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے پاس پوری ایک چیک لسٹ ہوتی ہے۔ اگر وہ چیک لسٹ میں اگر کوئی چیز ایسی ہے، سب سے پہلا جو کویسچن عموماً کیا جاتا ہے نا جب بھی آپ کہیں اپلائی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا آپ اس سے پہلے کہیں ٹریول کر چکے ہیں؟ یہ پوچھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے وہاں اپلائی کیا تھا تو وہ کیا کیا چیزیں تھیں جن کو آپ نے ایس او پیز کو فالو کیا تھا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، گو تھرو نہیں کر پاتے۔ اچھا، وہ ایک اور بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ڈاکیومنٹس ان کے سامنے آتا ہے سائن کرنے کے لیے، بڑی حیران کن جب کورٹ میں ہوتے ہیں ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو لوگ بغیر پڑھے ہوئے ساری جو ٹرمز ہیں اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کے پہ سائن کر کے آپ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں۔ اس کا کتنا نقصان ہے؟ یہ تو سب کے لیے اپلائی ہوتا ہے، اس پہ ذرا چاہو۔ ایگزیکٹلی، آپ اپنی اپلیکیشن سائن کرتے ہیں تو آپ ڈیکلریشن دے رہے ہیں۔ یوز آف ریپرزنٹیٹیو کا باقاعدہ ایک آفیشیل فارم ہوتا ہے جو یہ بلینک سائن کروا لیتے ہیں، باقی پھر ہم جیسے جو لائسنس کنسلٹنٹ ہیں ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے سبمٹ کرا دیتے ہیں۔ آپ بلینک فارمز کے اوپر بالکل سائن نہ کریں، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، یہ اپنا نام پھر لکھیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ہم کیسے پتہ کریں یہ وہ، میں کہتا ہوں آپ جائیے ان سے کہیے اپنا کینیڈین پاسپورٹ دکھا دیں، یا مجھے کوئی ایک تصویر تو دکھائیں آپ کینیڈا گئے تھے۔ دے ول نیور بی ایبل ٹو ڈو دیٹ۔ یہ ایک عام طریقہ ہے ویریفائی کرنے کا، لیکن آفیشیل طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جا کر کے رجسٹری میں چیک کریں، ایجنٹ کو نہ چیک کریں۔ ایجنٹ از نتھنگ، ایجنٹ ہم بناتے رہتے ہیں پوری دنیا میں، وہ اپنا نام گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ ایز اے ایجنٹ دکھا، ایجنٹ از نتھنگ۔ آپ ڈائریکٹ بات کریں کہ میرا کنسلٹنٹ کون ہوگا، آپ اگر ٹھیک ہے آپ اس کو ریپرزینٹ، میرا ہوگا کون، مجھے نام بتائیے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ سائن کرنا چاہتا ہوں ایگریمنٹ۔ میں لوکل کمپنی کے ساتھ سائن نہیں کروں گا کیونکہ آتھرائز ہی نہیں ہے، گورنمنٹ آف کینیڈا کی طرف سے مجاز ہی نہیں ہے لوکل کمپنی آپ کو مدد کرنے کے لیے۔ آپ کے پیسے ہیں، آپ کی اپلیکیشن ہے، اس کو ضائع نہ کریں، ادروائز 5 ایئرز بین کوئی بھی نہیں چاہتا، اور آپ پھر دوسری کنٹریز سے بھی آپ پرابلم کا شکار ہو جائیں گے، انفارمیشن شیئر ہوتی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر آپ کہیں سے بین ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا اگر کسی اور ملک کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ایون یہ کہ آپ حج عمرے کے لیے بھی جب اپلائی کرتے ہیں نا، نیور نو کہ وہاں پر بھی آپ کے اوپر آبجیکشن لگا دیا جائے، تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح کے کیسز میں جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پر صرف لوگوں کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتی، ان لوگوں کے ذریعے کیسز اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ پرابلم ہوتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بڑا پرابلم جو ہوتا ہے نا ہمیں، وہ یہ ہوتا ہے، ابھی میں عامر بھائی سے اس حوالے سے بات کروں گا، پوری دنیا میں لوگ جاتے ہیں، اس طرح کے فالس کیسز بھی آتے ہیں وہاں پر، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری کنٹری کا جب نام آتا ہے نا تو یہ ایک بڑا پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو کچھ ریپوٹیشن اب کہنے دیجئے کہ اتنی اچھی نہیں ہے کچھ جگہوں پر، وہ ہمیں دیکھ کر ہماری اپلیکیشن دیکھ کے نا تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں، وہ شاید اور جگہوں پر اتنے سارے چیکس نہ کرتے ہوں، لیکن یہاں پہ وہ گو تھرو ضرور کرتے ہیں۔ فرمائیے یہ کس حد تک ہمارے لیے جو ہے وہ
خطرناک چیز ہے. ہاں دیکھیے پاکستانی کو جب میں دیکھتا ہوں تو ان کے پاس ٹریول کے مواقع میں دیکھتا ہوں کافی زیادہ ہیں. ان کے پاسپورٹ بھرے ہوتے ہیں اکثر لوگوں کے, اور ویزا لگے ہوتے ہیں اور ان کو مل رہے ہوتے ہیں ویزا. ایسا نہیں کہ نہیں ملتے پاکستانیز کو ویزا. دا اونلی تھنگ از کہ آپ کو جب اتنا باریک بینی سے چیک کیا جا رہا ہے تو اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی ڈاکیومنٹیشن کو اسی طرح نکھار کے پیش کریں, وضاحتیں بالکل دیں آپ. وہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ہمیں یہ ہے کہ ہمیں زیادہ چیک کیا جاتا ہے, ریپوٹیشن کا معاملہ ہو سکتا ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, اکنامک سچویشن آف دا کنٹری, پولیٹیکل سچویشن آف دا کنٹری, کہ لوگوں کو لگتا ہے شائبہ ہوتا ہے کہ شاید وزٹ نہیں کرنا چاہتے, یہ وہاں پہ مستقل رہنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اچھی طریقے سے کریں. جب ہی آپ کا رول جو ہے وہ ایز اے ڈرائیونگ سیٹ کے اندر ہونا چاہیے. آپ کی اپلیکیشن ہے تو آپ اس کا مطالعہ کریں پوری قوانین کا, کہ میں کس طریقے سے اس کو باور کرانے کی کوشش کروں کہ میرا ارادہ واقعی وزٹ کرنے کا ہے. سچ اے شیم کہ آپ کا ارادہ وزٹ کرنے کا تھا, آپ آتے کچھ ڈالر خرچ کرتے, کچھ تفریح کرتے, لیکن آفیسر کہہ رہا ہے نہیں مجھے تو لگ رہا ہے واپس نہیں جائیں گے, کیونکہ آپ نے گیس ورک پہ چھوڑ دیا معاملہ کہ خود ہی یہ میرے ڈاکیومنٹس کی ورک گردانی کرے گا, خود ہی سمجھ جائے گا. آپ اس کو وضاحت کریں, کور لیٹر بنائیں اچھا سا, اس کے اندر ہیڈنگز لگائیں, پیراگرافز بنائیں, سبمیشن بنائیں, تاکہ اس کو ہر چیز واضح ہو. بعد میں اس کے بعد بھی اگر وہ ریفیوز کر دے تو پھر یہ زیادتی ہو. بالکل ٹھیک. اور یہ ریئر کیسز کے اندر ہوتا ہے, اگر آپ کا پیپر ورک پورا ہوتا ہے تو چانسز اس میں بہت کم ہوتے ہیں کہ آپ ریفیوز ہو جائیں. اچھا یہ ایک بڑا پرابلم ہے. اچھا اب یہ کہ ایک اور سوال جو وہاں پر اوورسیز ہیں, پولیٹیکل اسائلم کے حوالے سے بہت ساری کوئریز آئی تھیں. میں نے سوچا تھا لاسٹ میں ذرا اس کے اوپر بات کر لیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ یار عامر صاحب اب تو پاکستان میں, وہاں پہ ذرا ہمیں بتائیں. کچھ تو ایسے جینوئن کیسز ہیں, لیکن نمبر آف کیسز ایسے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارا طریقہ کار نا زیادہ چینج ہے. ایسی سلسلے میں کیا کرنا چاہیے, عامر صاحب سے کیسے رجوع کریں, اور اس کی کیا آپ بالکل بیسک چیزیں میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بتا دیں, کیسے کلیم کیا جا سکتا ہے. اچھا ریفیوجی کلیم میں یقیناً وہ بیسکلی آپ کے ملک کے خلاف ہوتا ہے کہ مجھے اپنے ملک میں, کہ مجھے اپنے ملک میں پروٹیکشن نہیں ہے, مجھے وہاں پر سپورٹ نہیں ہے, تھریٹس ہو سکتی ہیں, وٹ ایور, مختلف بنیادوں پہ ہو سکتا ہے وہ. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی جینوئن مسئلہ ہے تو آپ آ کر کے پیش کریں وہاں پر. لیکن اگر جینوئن مسئلہ نہیں ہے تو آپ کیوں کیجیے گا اس میں ریپرزنٹیشن, چاہے وہ پھر ریفیوجی کیسز ہوں, اسکل ورکر کیسز ہوں, کوئی بھی کیس ہو, کوئی ڈاکیومنٹ آپ اس کے اندر نہ لگائیں جو کہ صحیح نہیں ہے, جینوئن نہیں ہے. آپ مس ریپرزنٹیشن کریں گے آپ کو نقصان ہوگا. آپ اتنے بھی مجبور نہیں, مجھے میں سمجھتا ہوں ہاں مجبوری ہو سکتی ہے کہ آپ کی واقعی تھریٹ تھا, پھر آپ نے کوئی ایسی کام کر کے پہنچ گئے تو شاید پھر اس کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پہنچ تو گئے کیونکہ آپ کو واقعتاً کوئی پرابلم تھا, لیکن آپ کے پاس ہر چیز صحیح ہے, آپ اسٹیبل ہیں اپنی کنٹری میں, پھر جا کر کے آپ دروغ گوئی سے کام کر رہے ہیں, غلط بات کر رہے ہیں کہ جی وہ مجھے وہاں پہ, تو پھر آپ کو تو نہیں ملنا چاہیے اصولاً. اور وہ وہاں پر نہیں دیتے ہیں, وہ اسیس کر لیتے ہیں, اور پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا کلیم سچا نہیں ہے تو آپ کو واپس رپورٹ کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور جو فریکوینٹلی آسک کوشچنز ہیں نا, میں فیکٹس جلدی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ کیسز کے اندر یہ ہوا کہ لوگ وزٹ پہ گئے, اوور اسٹے کر گئے. کووڈ کے دوران زیادہ یہ ہوا یہ کہ ایمبیسیز بھی بند تھیں, کمیونیکیشن بھی ساری سسپینڈڈ تھی, سب کچھ تھا, اور وہاں سے جب واپس آئے دوبارہ اپلائی کیا تو پرابلم یہ آئی کہ جی اوور اسٹے ہے. اور وہ ٹیکنیکلی تو بات صحیح ہے, اوور اسٹے ہوئے ہیں. اب ایسی صورت میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسی صورت میں ایکسیپشنز تھے. انفیکٹ جب آپ وہاں پہ رہ گئے تھے تو کچھ وزٹر ویزا پہ آئے ہوئے لوگ جن کو کہ جاب مل گئی تھی تو ان کو انہوں نے ٹیمپرری ریزیڈنس سے پرماننٹ ریزیڈنس کا آپشن دیا تھا. اور اگر ایسا ہو گیا تھا تو جن لوگوں کو جو واپس گئے تو ان کو کوئی ڈپورٹ نہیں کیا گیا. تو ایکسیپشنز ہوتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے عامر بھائی, بہت سارے سوالات اور بھی ہیں, لیکن وہ سیگمنٹ ختم ہونے کی کال جو ہے وہ دے دی گئی ہے. آپ کے ساتھ جب بھی گفتگو ہوتی ہے اتنے سارے سوالات ہوتے ہیں, کیونکہ وہ دیکھنے والے اتنے سارے کویسچنز بھیج رہے ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ جب تک آپ یہاں پر ہیں ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. تھینک یو سو ویری مچ, بہت تھینک یو فار انوائٹنگ می اگین. پروگرام میں وقت دیا. عامر اسماعیل ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے, اور بات ہو رہی تھی جی یہ جو پاکستانیوں کے یہاں مسائل, اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے, امیگریشن کے حوالے سے خاص طور پہ, یہ بہت سارے مسائل لوگوں کو اس کا سامنا رہتا ہے. تو کوشش کی کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے, اور انشاءاللہ زحمت دیتے رہیں گے, اور اس طرح کے پروگرامز آپ کے لیے لاتے رہیں گے. بریک کی طرف جانا ہوگا, اور بریک کے بعد جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.